बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा वीलॉग सबसे पहले पहुँच सके। खबर यह है कि चौधरी बरादरान इमरान खान के लिए दर्द सर बन के रह गए। वो आपने सुना है दर्द डिस्को, ये दर्द सर है इमरान खान का, जिहड़ा कि इमरान खान दे कन्ना दे कोल करके ना पहले पोली ढोलकी बजा रहे थे, उन्होंने ज़रा तेज़ बजानी शुरू कर दी है। वो क्या वाक़या है वो बताऊंगा, लेकिन उससे पहले दो तीन इश्यूज़ हैं बड़े ही जो अवामी सतह के इश्यूज़ हैं। एक तो इमरान खान की हुकूमत ने वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दी कि जागते रहना साढ़े ते ना रहना। ये ऐलान फरमाया है जनाब असद उमर, जो अरस्तू कहा जाता है जिन्हें तरीके इंसाफ का, वो अरस्तू साहब ने ये फरमाया है कि जनाब ये जो ओमिक्रॉन नाम का एक नया कोरोना वायरस का वेरिएंट आया है, इनू असी पाकिस्तान च नहीं रोक सकते। तुसी भाजी अपना बचाव आप कर लो, जिहड़ा जिहड़ा कर सकता है, जिहड़ा नहीं कर सकता फिर वो जाने, तो फिर जिहड़ा मौत दा फरिश्ता वो जाने, मतलब असी तो कुछ नहीं कर सकते। ये उन्होंने कह दिया। ये वो शख्सियत हैं जो कहते थे कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल मेरे पास है, दुनिया का कोई मसला हो, मतलब इनको रॉकेट साइंस का भी पता था। इस तरह बैठ के लेक्चर देते थे। थर्ड डिवीजन के नाल इन्हें डिग्रियाँ लीतियाँ और उसके बाद आके हम पर मुसल्लत हो गए हैं। मैं समझ नहीं आती। यानी हालत ये है कि 1200 अरब रुपए का जो एक पैकेज था, जो कि एहसास प्रोग्राम के नाम पर दिया गया था कोरोना पर काबू पाने के लिए, आपकी और मेरे टैक्सों के पैसे से। वो जो टैक्स आप माचिस की तीली पे भी टैक्स अदा कर रहे हैं सर, आप जो आटा खरीदते हैं उस पर भी टैक्स अदा करते हैं, आप दवाई खरीदते हैं उस पर भी अदा करते हैं। कोई चीज़ जो इस पाकिस्तान के अंदर कोई शख्स भी खरीदता है उसके ऊपर टैक्स अदा करते हैं। लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है और वो टैक्स देने पर मजबूर है। इस जालमाना निज़ाम में जो इन्होंने पैसे इकट्ठे किए आपके और मेरे खून पसीने की कमाई से, उसमें से 1200 अरब रुपये ने कहा जनाब हमने पाकिस्तान के अवाम को बचाना है, तो जनाब 1200 अरब रुपया जो है वो हमें चाहिए ताकि हम 22 करोड़ इंसानों की ज़िंदगी बचा सके। वो ले लिया जनाब। उसमें से जो घपले सामने हैं ऑडिट रिपोर्ट में, वो ज़रा आप सुन लें। 356 अरब रुपए ऐसे हैं ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक जिनकी रसीदें पूरी नहीं पाएं। कितने खर्च हुए? एक रसीद है, ये 2 नहीं है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, ये 356 अरब रुपये ऐसे निकले हैं। 40 अरब रुपए ऐसे हैं जिदा साहब ही कोई नहीं कि वो 40 अरब कितने खर्च हो गया। इसके लिए एक अदारा बनाया गया था, पता नहीं क्या नाम था, SCOC इस तरह करके, मेरे ज़हन से नाम निकल गया उसका सरबराह बनाए गए थे जनरल अफजल साहब। जनरल अफजल साहब पर ये सारा मुद्दा डालने चले हुए अब कि जनाब जनरल अफजल सारा खा गया। हालांकि मैं आपसे ये अर्ज़ करूं कि जब इतनी बड़ी होती है ना, उसमें चारों वज़ीर आला भी होते हैं जनाब, उसमें जो चारों थे अपना वज़ीर सेहत वो भी होते हैं, फिर इनकी अपनी कैबिनेट के लोग शामिल थे। तो इस तरह से नहीं हो सकता। असल बात यह है कि ये जो इम्प्लीमेंटेशन थी इस पैसे के वो खर्च करने के हवाले से कि जनाब किस तरह पैसा खर्च होगा, इस पर जो इम्प्लीमेंटेशन थी वो इंतहाई नाकस थी और उसमें बदनीति शामिल थी। मैं पल्ले नहीं कह रहे 400 क्या कितने बनते हैं जनाब, 496 अरब रुपए का, तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें से कोई हिसाब किताब नहीं है। 40 अरब उक्का ही को पता नहीं ना 40 रुपया कि जेब क्या कितने गया। 356 अरब की हालात है, एक रसीद है तो 2 नहीं है। ये उस ऑडिट रिपोर्ट का है। और अब असद उमर साहब फरमा रहे हैं कि जनाब हम आपको ओमिक्रॉन से नहीं बचा सकते। भाई तुम सानू बचा के तो सकते हो, आपने तो हर चीज़ के आगे हमें फेंका। डेंगू के आगे आपने हमें फेंका हुआ, लाहौर के अस्पताल भरे पड़े हैं, आपने महंगाई के आगे हमें फेंका हुआ है, बेरोजगारी के आगे हमें फेंका हुआ है। इतनी नाअहल हुकूमत, कूड़ा यार, लाहौर की सड़कें कूड़ा दान बनी हुई हैं और पिट पिट के मर गए 2 साल तो सारे जने, कोई किसी के कान पे जूं भी नहीं दिखती। ए जरा वज़ीर आला पंजाब है, जिसको मैं कहता हूँ कि क्या कहते हैं मिट्टी का माधू, वो मैंने लगता है शायद उनके कानों में आवाज़ जाती नहीं है वाली, उन्होंने ये वाले कान बंद किए है। इस हवाले नाल मैं हट डोरे ने कि अवाम की चीखें उनको सुनाई ना दें। अब हालत लाहौर में ये है, इनकी हुकूमत के दौरान सेनेटर हैं पीपल्स पार्टी की पलवा शाह खान। पलवा शाह खान बड़ी आउटस्पोकन एक सेनेटर हैं, पीपल्स पार्टी की लीडर है। लाहौर में चूंकि इलेक्शन हो रहा है तो पीपल्स पार्टी वो इलेक्शन लड़ी सिर ते रदी बाजी ला के कि बस जो मर्जी हुई ऐसे इलेक्शन जीतना है, और वो भरपूर कोशिश कर रहे हैं। सिंध से भी लोग आ रहे हैं,
یہ پلوہ شاہ خان بھی آئی ہیں, کے پی سے بھی کچھ لوگ آئے تھے, جو منتخب لوگ ہیں یا غیر منتخب لیڈرشپ جو مشہور ٹی وی تے آنے والے شکلاں نے نا ندیاں, وہ سارے یہاں پر آئے ہوئے ہیں. خیر سابق وزیر اعظم پاکستان جو ہیں اپنا راجہ پرویز اشرف صاحب, وہ خود یہ کمپین چلا رہے ہیں. آج تو خیر انہیں 50,000 روپے جرمانہ بھی ہو گیا کہ جناب آپ اس قانون کی اس شک کی آپ خلاف ورزی کر رہے ہیں جس کے تحت جو منتخب رکن اسمبلی ہے یا سینیٹر ہے وہ کسی کی انتخابی مہم نہیں چلا سکتا. ویسے اس قانون دی مینوں سمجھ نہیں آئی, یہ قانون بنوایا نواز شریف نے سی پائن بندہ کی کرے, مطلب میاں صاحب نے تو ایسے سی بونگی ماری نا معذرت کے ساتھ کہ جس کی سمجھ نہیں آتی. بہرحال وہ قانون بنا ہوا ہے اب تو اس پر عمل نہیں کیا تو نتیجہ یہ ہے کہ ان کو جرمانہ ہو گیا 50,000 روپے. خیر دے دوں دین کے, مگر بات یہ ہے پلوہ شاہ خان صاحبہ اور بیرسٹر عامر صاحب یہ پیپلز پارٹی کے دو بڑے مین فیس ہیں. یہ کمپین کے سلسلے میں انہوں نے ایک جگہ پہ اکٹھے ہونا تھا, چونکہ یہ مرصدو لاہور کا ایک علاقہ ہے فیروزپور روڈ کے اوپر, تو وہاں پر وہ اکٹھے ہوئے سڑک پہ اتر کے وہ باتیں کر رہے تھے. تو بیرسٹر عامر صاحب کہتے ہیں کہ ہم وہاں پہ کھڑے تھے, ہمارے ساتھ 3-4 اور لوگ بھی تھے, پی ایس ایف لاہور کے صدر تھے شعیب شاہ, اس طرح 2-3 لوگ اور بھی تھے. تو اس دوران ہی ایک موٹر سائیکل والا آیا اور آپ کو پتہ ہے موبائل ہر وقت ہاتھ میں ہوتا ہے, ہر ایک دے ہاتھ ہی جو ہوتا ہے, تو پلوہ شاہ نے ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوگا, مہنگا ہونا ہے ظاہر ہے, وہ ایک امیر خاتون ہے, ان کے ہاتھ میں مہنگا ہی موبائل ہوگا. تو انہوں نے اس کے ہاتھ سے موبائل چھیننے کی کوشش کی جو موٹر سائیکل والا آیا تھا, لیکن اس وہاں پر جو موجود تھے اپنا بیرسٹر عامر اور 2-3 لوگ اور, وہ درمیان میں آگے کھینچتانی ہوئی, لیکن یہ اس بندے کو پکڑ نہیں سکے. وہ بندہ بھاگنے میں کامیاب ہو گیا, مگر پلوہ شاہ خان کا کندھا جو ہے نا درد کر رہے ہیں اور وہ مطلب موٹا پھڑ کے بیٹھی سی, ڈاکٹر کو گئی سی کہ میں ان کی کرا. سو کہنے کا مطلب یہ حالت ہے شہر میں, لاہور شہر کی میں بات کروں, یہ اور بڑا رشی ایریا ہے یہ جہاں کی میں تذکرہ کیا, یہ سارے کا سارا چونکہ یہ مرصدو کا علاقہ ہے, بڑا ہی رش والا ایریا ہوتا ہے. وہاں پہ آپ رات کو مطلب اگر 12 بجے بھی جائیں نا تو وہاں پر سڑکاں دے لوکی پھر ٹر رہے ہوتے ہیں, اس سڑک کے اوپر یہ حال ہے. وہ بلو ایریا کے واقعہ تو میں خود آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہاں پر اشارے میں پہ کھڑے ہوئے جو ہے نا وہ پستول دہا کے دے پرس پرس کھو کے اور موبائل کھو کے نس کے موٹر سائیکل دے منڈے. تو یہ واقعات ہو رہے ہیں, تو پوائنٹ تسی کتوں بچانا, ڈاکوؤں سے آپ نہیں بچا سکتے, لٹیروں سے آپ نہیں بچا سکتے, یہ کیونکہ لٹیرے تو خیر آپ کے ساتھ بیٹھے. یہ 40 روپیہ پائن نواز شریف تے نہ پانا, یہ وہ دور چ نہیں ہویا, نہ زرداری دے دور چ ہویا, یہ جناب دے دور چ ہویا. اور وہ کیا ہے اپنا غریباں دی کمائی سی, وہ ساگر صدیقی کا شعر ہے کہ جس دور میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی, اس دور کے سلطان سے کچھ بھول ہوئی ہے. وہ سلطان سے بھول کی ہوئی, سلطان آپ ہی پلا بلایا میں تھے آ گیا. ایک عجیب مطلب باقاعدہ طور پہ نا پاکستان کے اندر وہ کہتے ہیں پنجابی کڑما سمجھے ہے, سمجھ نہیں آ رہی, افرت تفریح کا عالم ہے کہ کوئی بندہ جو ہے اس میں آپ کو عام آدمی کے اندر بھی آپ کو تحمل کم ہوتا ہوا دکھائی دے گا. لوگ جو ہیں وہ بات کرتے ہوئے بات بات پر چڑچڑے ہو رہے ہیں. اس کی وجہ مہنگائی, اس کی وجہ امن و امان کی صورتحال, اس کی وجہ یہ کہ ریاست اپنے شہریوں کو اون ہی نہیں کر رہی. اگر بیمار ہو گئے وہ پرائیویٹ ڈاکٹر ہے, وہ شوکت خانہ جا کے جناب تھی ٹیسٹ کراؤ 3,000 کا ٹیسٹ ہوتا ہے, سامنے پی آئی سی چلے جاؤ تو اتنے 300 روپے ہوتا ہے. اتنا فرق ہے یار, مطلب یہ حالات جو ہیں نا وہ چل رہے ہیں. بہرحال یہ جو میں نے آپ سے شروع میں بات کی وہ یہ تھی کہ جناب چودھری پرویز لائی صاحب جو ہے نا, اور انہوں نے عمران خان کے کان کے پاس پہلے پولی ڈھول کی سی, تھوڑی تھاپ وداتی انہوں نے. وہ ہوا یہ واقعہ کہ جناب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 30 نومبر لاسٹ ڈیٹ دی ہوئی ہے پنجاب حکومت کو کہ آپ الیکشن بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے جو آپ نے قانون سازی کی ہے یا جس قانون کے تحت آپ نے یہ جمع کروانے ہیں انتخابات, آپ ہمیں 30 نومبر تک جمع کروائیں, کیونکہ ہم نے 1 دسمبر سے وہ پوری حلقہ بندیاں شروع کرنی ہیں. حلقہ بندیاں جو ہے نا وہ ایک بڑا لینتھی پروسیس ہوتا ہے. اب حلقہ بندیاں کیوں کرنی؟ حلقہ بندی اس لیے کرنی کیونکہ بلدیاتی انتخابات تحریک انصاف جس طریقے سے کروا رہی ہے وہ ماضی کے طریقے سے مکمل طور پر مختلف ہے. وہ کر رہی ہے کہ جناب ولیج کونسل الگ ہوگی, اچھا جی, پھر تحصیل کونسل الگ ہوگی, پھر جناب وہ کر رہی ہے کہ ڈائریکٹ میئر جو ہے وہ ڈائریکٹ ووٹ کے ساتھ منتخب ہوگا, اور جو اس کے نیچے جو کیبنٹ سی ہوگی ٹوٹل کو 50-55 بندیاں دی کیبنٹ ہوگی جو لوگ الیکٹ ہو کے آئیں گے. تو اس کے لیے ظاہر ہے پھر حلقہ بندی کرنی ہے. پرانی حلقہ بندیاں تو موجود ہیں.
لیکن چودھری برادران کو یہ چیز قابل قبول نہیں ہے. وہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ جناب ہمیں یہ بلدیاتی نظام قابل قبول نہیں ہے. اب ہوا واقعہ یہ ہے کہ آج وہ جو گورنر پنجاب صاحب ہیں چودھری سرور صاحب، وہ گئے ہوئے ہیں پاکستان سے باہر دورے کے اوپر. اتنے جا کے وہ نوی کہانی چھیڑ تھی کہ جناب جو اوورسیز پاکستانی ہیں نا، ان کو ہم نشستیں بھی مخصوص کریں پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر. پائن تسی پورا پاکستان دا پارلیمنٹ انہوں دا پر لو. ہاں 22 کروڑ جان جانا بچ. عجیب و غریب باتیں ہیں یہ حکومت کر رہی ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی. پیپلز پارٹی بھی اس کے حق میں ہے، یعنی پیپلز پارٹی بھی اسی قسم کی بات کرتی ہے. پتہ نہیں کیا ان کو اوورسیز پاکستانی سے مل جانا ہے، میری تو سمجھ سے باہر ہے. خیر، یہ وہ گورنر بنے ہوئے ہیں اس کا اسپیکر، قانون کے مطابق انہوں نے اسپیکر بننا ہے، وہ اسپیکر بنے ہوئے ہیں. آج نور اللہ مینگل صاحب جو کہ سیکٹری بلدیات ہیں، ان کے ساتھ گئے ہیں اپنا محمود الرشید چودھری صاحب، یہ سارے وہاں پر گئے ہیں. تو انہوں نے جا کہا کہ جناب یہ آرڈیننس ہے، حکومت نے یہ جاری کیا ہے، تو آپ اس کے اوپر سائن کر دیں. پرویز نے نا کاکا اینج تو نہیں سائن ہونے. انہوں نے نئی تجاویز دے دی. انہوں نے کہا جناب اس آرڈیننس اے چیزاں پا کے لے آؤ. اب وہ حکومت پہ آ گئی مشکل میں. انہوں نے کہا جناب کہ تعلیمی قابلیت کی شرط رکھے میئر اور ضلع کونسل چیئرمین کے لیے تعلیمی قابلیت کی شرط رکھے. ایک بات. دوسری بات انہوں نے کہا جناب کہ تحصیل کونسلر کو دوبارہ بلدیاتی نظام کا حصہ بنائیں. پھر انہوں نے کہا کہ ولیج کونسل اور ضلع کونسل کے ساتھ ساتھ تحصیل کونسل کا نظام لانے کی بھی تجویز دی ہے. پھر انہوں نے کہا جناب کہ جناب یہ جو ہے نا سارا کام یہ آپ کر کے لائیں گے تو اس کے بعد پھر اس پر غور کریں گے، ہم آپ کے تحت دیے پائیں. اچھا، اب آرڈیننس کا ایشو کیا؟ آرڈیننس آپ جاری کر دیں، مطلب آرڈیننس جاری ہو جاتا ہے، فرض کریں وہ ڈال دیتے ہیں. اگر نہیں ڈالتے پارلیمنٹ نے پاس کرنے، پنجاب اسمبلی میں نا، وہاں پر حکومت پاس نہیں کروا سکتی پرویز لائی کی اجازت کے بغیر، اس کی مرضی کے بغیر. لہذا حکومت ہے مجبور. اور اب وہ بڑے پریشان ہیں کہ ہوں اسی جائیے کہڑے پاسے. چودھری صاحب جڑا کہہ رہے ہیں یہ تو انہوں نے عجیب ہی کام کرتا ہے کہ ولیج کونسل بھی پا دیو بیچ، تحصیل بھی پا دیو، ضلع کونسل بھی پا دیو، تو یہ بنے گا کیا؟ ایک اصل میں پرویز لائی کر کے رہے ہیں، پرویز لائی صاحب کر ہی رہے ہیں کہ ان کو جو باقاعدہ فون آنا نا، وہ فون نہیں آیا ان تک. ٹھیک ہے، وہ فون نہیں آیا کہ جی عمران خان کے ساتھ جینا ہے، عمران خان کے ساتھ مرنا ہے. اے والا فون 20 نومبر تو بعد اج 29 نومبر ہو گئی، یہ تک نہیں آیا. وہ اس فون کے انتظار میں ہے کہ بھائی نے یہ دن نال جینا مرنا ہے یا انہوں مار کے جینا ہے. وہ والا فون جو ہے نا، وہ والی کال وہ بار بار دیکھتے آیا نہیں، وہ فون نہیں آیا. وہ جب وہ فون آئے گا تو پھر پرویز لائی صاحب اپنا باقاعدہ کوئی سٹانس لیں گے. فون آ جائے اج راتی آ جائے کہ جناب نہیں ایسے تو سائن کرنے ہیں. پرویز لائی کہے گا اوہو اچھا چلو کوئی نہیں میں کر دینا، میرے کو اصلی پڑھیا نہیں گیا، نظر کمزور ہے. اگر وہ فون آ جائے کہ نہیں کرنے تو تسی پاس کرا کے دکھاتے ہو. وہ نہیں ہونے دیں گے پاس، کیونکہ پارلیمنٹ میں جو پنجاب اسمبلی ہے اس میں پرویز لائی کے 11 لوگوں کی مرضی کے بغیر تحریک انصاف کچھ نہیں کر سکتی. یہ حالات ہیں اس کے. اور اس ساری صورتحال میں عمران خان صاحب جو ہے نا، انہوں نے صرف ایکو شاید خوف ہے، ایکو شاید شوق ہے، اور ایک ہی بات وہ پچھلے 3.5 سال تو کردے ہی لگے جا رہے ہیں کہ نواز شریف کھا گیا، نواز شریف پاکستان سے فرار ہو کے چلا گیا. اتوں بیٹھ کے ایتھے لاہور چ خطاب کر لینا ہے تو مینو بلاندہ کوئی نہیں اتھے. یہ اس قسم کی باتوں میں الجھے ہوئے ہیں. بھائی جان آپ مہربانی کریں، آپ پرائم منسٹر ہیں، اس بات کو تسلیم کر لیں اب. اور پرائم منسٹر جو ہوتا ہے وہ ملک کا اور قوم کا خادم ہوتا ہے، اس نے کام کرنا ہوتا ہے، لوگوں کو روزگار دینا ہے، مہنگائی کو ختم کرنا ہے اور امن و امان کی صورتحال کو بہتر کرنا ہے. یہ اس کی مطلب سب سے اہم ذمہ داریاں ہوتی ہیں. اور یہاں پر ایسا کچھ نہیں ہے، اور صرف ایک ہی چیز ہے، ایک ہی سودا بیچی جا رہے ہیں. نواز شریف کھا گیا، زرداری کھا گیا، نواز شریف کھا گیا، زرداری کھا گیا. اپنی حالت ان کی یہ ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کر این 133 کے الیکشن میں اپنا کینڈیڈیٹ ٹیکنیکل بنیاد پہ جو ہے وہ کروا لیا نااہل، تاکہ رزلٹ آنا سی لگ سمجھ جانی سی. کراچی والا رزلٹ ہونا تھا، پہلے نمبر سے فیصل واڈا والی سیٹ پہلے نمبر سے 6ویں نمبر پہ گئی تھی. اس دفعہ بھی پہلے سے 6 پہ جانا تھا انہوں نے اگر لاہور میں الیکشن ہوتا تو. لیکن 5 دسمبر کو اب 2 جماعتیں ایک دوسرے نال کو سنی ہوئی ہیں. پتہ لگے گا کہ 5 دسمبر کو وہ کس کو ووٹ، لوگ کس کے حق میں ووٹ کرتے ہیں. زیادہ امکان تو یہ ہے کہ نون لیگ جیتے گی، لیکن تحریک انصاف یہاں سے اپنی عزت بچا کے باقی ہیں. اور یہ ساری صورتحال میں پرویز لائی جو ہے نا اس وقت عمران خان کے فل ٹائم مزے لے رہے ہیں. یہ سارے معاملات تھے، میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ.